अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो फ्रेंड्स, आपने रिएक्शन अंत तक ज़रूर वॉच करना है। बहुत ही अहम पॉइंट्स के ऊपर बात होगी, बहुत सारे पॉइंट्स उनको जल्दी जल्दी जो है उनको कवर करने की कोशिश करूँगी। और आप सब ने लाइक करना भी नहीं भूलना। अपनी प्यारी सी राय का इजहार हमारे प्यारे और ख़ूबसूरत से कमेंट बॉक्स में बहुत प्यार के साथ रखना है। बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। अच्छा, हाजी गुलाम ने जो कल अपनी बेटी से रिलेटेड एक घटिया किस्म का रिएक्शन दिया, एक घटिया किस्म का मैं कहूँगी कंटेंट था, और घटिया से घटिया तरीन जो है वो थंबनेल उस पर सलमा ने लगा कर दिया। और नज्जो ने ये भी कहा कि मैंने वहाँ कमेंट्स किए हैं, कुछ कुछ बातें रखी जिनको फ़ौरन डिलीट कर दिया गया और मेरा बाप तो पढ़ नहीं सकता। यानी कि नजमा ने भी सलमा को टारगेट किया कि मुझे पता है इस सब कुछ के पीछे तुम्हारा हाथ है। नंद भाभी जो है वो अगर पाकिस्तान में होती तो दस्तों गिरबां होती और आप लोग खुद देखते कि वो एक दूसरे के बाल कैसे नोच रही हैं, एक दूसरे को कैसे अल्लाह माफ़ करे सत्यानाश मार रही हैं। खैर, यहाँ पर नजमा जो है वो भी बोल पड़ी है कि मैं कमेंट रख कर आई थी और कमेंट डिलीट है, बाप तो मेरा पढ़ नहीं सकता, तो मैं जानती हूँ कि भाई ये किसने किया है। अच्छा, नजमा और हाजी गुलाम की जो आपस में चपकलिश हुई उसका फ़ायदा किसने उठाया। ये लोग जो सितारा यासीन के ख़ानदान वाले हैं, अकबर की फ़ैमिली हो गई और हाजी गुलाम की फ़ैमिली हो गई, ये सारे जितने भी हैं, ये अनवर हो गया, ये सब ये कहते हैं कि भाई हमारे मुंह से बात निकलती नहीं और हेटर्स जो हैं उसके बखिए रिएक्शंस जो हैं उसके बखिए उधेड़ देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बात तो अभी हाजी गुलाम के मुंह से निकली नहीं थी कि दिलबर ने जो है वो आकर इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, क्या रिएक्शन कहूँगी मैं, रिएक्शन ला कर रख दिया मैदान में। क्योंकि किसी चीज़ के ऊपर फ़ौरन से बात करना, रिएक्ट करना ही कहते हैं, और वो बंदा ये तो बज़ाहिर कहता है कि मैं रिएक्शन नहीं दे रहा, लेकिन दरअसल वो रिएक्शन ही दे रहा होता है। और इस बात में उसे हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। उसके ससुर ने उसको सख्ती से मना किया था कि तुम इस बात में हिस्सा नहीं लोगे और तुम मतलब ये कि रिएक्शन नहीं बनाओगे। अब ये इनका फैमिली मैटर था और इसमें कूद कर इसने जो है ना बहुत ही घटिया हरकत की है। बाबर से रिलेटेड बात थी, वो कह रहा था कि बाबर से रिलेटेड जो है सितारा के बच्चों का जब अकीका था तो उसने कहा था कि नजमा ने मना किया था कि अगर बाबर आएगा तो हम नहीं आएंगे, इसी वजह से सितारा ने जो है फिर वो ये फंक्शन रखा ही नहीं। तो ये बात कल हाजी गुलाम ने की थी और उसने कहा कि नजमा ने सितारा को प्रेशराइज़ किया था कि बाबर को नहीं बुलाओगे, तो सितारा ने फिर इनको भी नहीं बुलाया। दरअसल सितारा ने फिर पूरा फंक्शन ही नहीं किया कि भाई भाभी को नहीं बुलाऊंगी, बाकियों को बुलाऊंगी तो भाई भाभी को तकलीफ़ होगी। ज़ाहिर सी बात है, इसकी भाभी थोड़ी फाफे कुटनी तो है नहीं, है ना। तीली लगाना तो उसको शायद घुट्टी में नहीं कह सकते, पता नहीं माँ बेचारी ने घुट्टी चटाई हो, माँ अब दुनिया में नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ, कैसी औरत हुई होगी, अल्लाह उसको गरीक जन्नत करे। लेकिन ये बंदी जो है ना, जब से हम इसको वाईटी पे जान रहे हैं और जब से ये वाईटी पे नहीं थी तब के किस्से भी हमने जिसके वाईटी पर सुन लिए, उन सब से जो है वो यही पता चलता है कि इसकी कारस्तानियाँ सारी की सारी ऐसे ही हैं, आग लगाने वाली, तीली लगाने वाली, जलती में तेल डालने वाली। तो जब हाजी गुलाम ने बात रखी तो आज दिलबर इस बात को पकड़ के बैठ गया और दिलबर ने आकर कहा कि भाई देखो, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है और कर्मा इज़ बैक, कर्मा हो गया और नज्जो की पोल पट्टी यहाँ पर खुल गई है। मैं तो तब नहीं बता रहा था और इस बात को झूठ झूठ कहा जा रहा था। आज नज्जो के बाप ने ही आकर राज फाश कर दिया और बता दिया कि बाबर की वजह से ये फितना कर रही थी और सितारा का फंक्शन इसने ख़राब किया। तो आप लोग यहाँ पर आकर रिएक्शन वालों को क्यों टोंट मारते हैं, रिएक्शन वालों के बारे में क्यों बकवास करते हैं। बातें तो आप लोग खुद कोई भी नहीं छोड़ते। अब जब हमें पता है कि नजमा अंदर खाने सितारा को ब्लैकमेल करती है तो करती है, सारे सबूत पब्लिक में आ गए हैं, ठीक है। नजमा अंदर खाने सितारा को प्रेशराइज करती है, सितारा को ब्लैकमेल करती है। क्यों? क्योंकि सितारा की बहन के धोखे के बाद सितारा सिर्फ़ और सिर्फ भाई की ही मजबूर है। ज़ाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं अपना रिश्ता चलाना पड़ता है, रिश्ता निभाना पड़ता है। कोई बहन कोई भाई इनके साथ बना कर रखनी पड़ती है। जब भाई के साथ बना कर रखेगी तो ऑटोमेटिकली भाभी की वो मजबूर है, पाबंद है, क्योंकि उसकी भाभी उसको नचा कर रखती है, ठीक है। तो आगे ये चीज़ पब्लिक में आकर कहना कि रिएक्शन वाले आकर जो है वो बखिए उधेड़ते हैं, रिएक्शन वाले जो हैं वो आकर बाल की खाल उतारते हैं, नहीं। हम लोग रियलिटी और फैक्ट्स रखते हैं जो आप लोग यहाँ पर करते हो। नज्जो के बाप ने आकर रिएक्शन दिया, अभी नज्जो का कोई रिस्पांस आया नहीं था, किसी रिएक्शन वाले का कोई ख़ास रिस्पांस आया नहीं था। दिलबर जो है वही बातें, पो फटने का भी उसने इंतज़ार नहीं किया। नजमा कह रही थी कि पता नहीं रात भर इसको नींद कैसे आई होगी। नजमा ने भी आकर उसकी धुलाई की। पहले उसने थंबनेल लगाया कि कुत्ते को जवाब और कुत्ते को पता नहीं क्या क्या, फिर मेरे ख्याल थोड़ी सी देर में उसने थंबनेल चेंज कर दिया। मेरे पास हुआ तो इंशाल्लाह मैं
اپنے تھمبنیل پہ اس کو ضرور اٹیچ کروں گی, آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. ٹائٹل وہی تھا, بعد میں بھی تھمبنیل اس نے چینج کر دیا تھا. اس نے آ کر پبلک میں کہا ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اس کو ساری رات نیند کیسے آئی. پھر اس نے یہ کہا کہ مغافات جو ہوتا ہے یا کرما جو ہے وہ تو اپنے گھر میں دیکھو نا, سب سے پہلے تو اپنے گھر میں دیکھو. تمہاری بہن کی کہانیاں, قصے, تمہاری ماں کے, تمہاری بیویوں کے, سب کچھ تو پبلک میں پڑا ہوا ہے. کیا کچھ نہیں ہوتا تمہارے گھر میں, ٹھیک ہے, اور تم یہاں آ کر بات کرتے ہو. اور اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا, حاجی غلام نے کل یہ بھی کہا تھا کہ جس بابر کو جو ہے وہ یہ ستارہ کے فنکشن میں نہیں آنے دے رہی تھی اور اس نے ناراضگیاں کھڑی کی, ستارہ کا فنکشن خراب کیا, اسی بابر کو ستارہ کی نجمہ کی بیٹی نے, فاطمہ نے, اور اس کے نجمہ کے داماد وقار نے کراچی میں ان کو انوائٹ کیا. واقعی ان کو باہر لے کر گئے تھے, ہوٹل پہ کھانا کھلایا تھا, عمرہ کی ان کو دعوت دی تھی. تو یہ بات بھی جو ہے وہ دلبر نے بولی کہ یہاں تو دعوتیں کی ہیں اس کی بیٹی نے, ٹھیک ہے, یہاں تو اسی بابر کی دعوتیں ہوئی ہیں. تو نجمہ نے کہا کہ وہ دعوتیں جو ہیں میرے داماد اور میری بیٹی نے کی ہیں کیونکہ ان کی ہم نے اچھی تربیت کی ہے. تو مجھے چیز سمجھ نہیں آئی نجمہ, آپ نے تو ڈینائی نہیں کیا, آپ نے تو یہاں آ کر اپنے باپ کو جھوٹا ثابت ہی نہیں کیا. بول دیتی کہ نہیں بھائی میرے باپ نے جو بات بولی ہے یہ اس کو کسی نے غلط انفو دی ہے, میں نے بابر کو نہیں روکا. آپ کوئی ثبوت لے کر آتی اور آپ یہ بولتی ہیں کہ میری بابر سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے, بابر کو ہی میری بیٹی نے کھانا کھلایا, اس کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں ہے. بات بابر تک کیوں آئی؟ بابر نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ بابر نے عائشہ پر ایک ریئیکشن بنایا تھا. ابھی اس بار جب بابر گاؤں میں تھا, عائشہ نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بھیجا تھا فاطمہ اور بابر کے کہنے پر, اور جب اس نے آئی تھنک فاطمہ کے ہی کہنے پر, بابر نے میرے خیال نہیں بلایا تھا, فاطمہ نے بلایا تھا. اور اس کے بعد عائشہ نے جب واپس لے گئی تھی تو عائشہ نے خوب جو ہے شور ہنگامے کی تھی کیونکہ دلبر نے جو ہے اس سے کال کی تھی, اور کال جو ہے وہ چھمیاں نے ریکارڈ کی تھی, اور ریکارڈ کر کے مسالے لگا کے انہوں نے پبلک کی, اور لوگوں نے بھی اس کے اوپر بات کی کیونکہ کافی مس بیہیو کے ساتھ دلبر نے اپنے بیٹے سے بات کی تھی. لیکن اس لپیٹے میں عائشہ نے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پوری فیملی کو ٹارگٹ کیا, اور بابر نے آ کر جواب دیا, اور بابر کے اس جواب پہ جو ہے وہ تکلیف ہوئی تھی نجو کو, اور نجو نے جو ہے وہ بابر کو منع کر دیا. ستارہ کو کہا کہ یہ عقیقے میں نہیں آئے گا, اگر یہ آئے گا تو ہم نہیں آئیں گے. لیکن آج یہ جب یہ ساری بات ہوئی تو نجو نے آ کر اس الزام کو ڈینائی نہیں کیا. نجو نے نہ اپنے باپ کے اس الزام کو ڈینائی کیا, نہ دلبر کے اس الزام کو کہ بھائی میں نے بابر کو آنے سے روکا یا نہیں روکا. کچھ دن پہلے جب یہ باتیں نکلی تھیں, جب دلبر نے آ کے کہا تھا کہ بابر سے ریلیٹڈ منع کیا گیا کہ اگر بابر آئے گا تو ہم نہیں آئیں گے, تب اس نے نجو کا نام نہیں لیا تھا. لیکن نجو نے کہا تھا کہ میں نے کسی کو نہیں روکا. اب جب نجو کے باپ نے آ کر پبلک میں یہ بات رکھ دی ہے تو نجو نے پھر بھی ڈینائی نہیں کیا. دلبر نے آ کر پبلک میں بات رکھی کہ سب کچھ آپ کے سامنے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا, ساری سچائیوں سے پردے ہٹ گئے, آپ سب خود دیکھ لیں کہ یہی اندر کی کہانی تھی. تب بھی نجو نے آ کر نہیں کہا کہ میری بابر کے ساتھ کیا دشمنی تھی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نجو جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کی دشمنی بھی لوگوں کے ساتھ نبھاتی ہے, اور اندر خانے وہ اپنے بہن بھائیوں کی بھی سگی نہیں ہے, وہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی دشمنی نبھاتی ہے. مطلب یہ عجیب سی عورت ہے, اس کی فطرت میں ہی ڈسنا ہے, اس کی فطرت میں ہی ڈسنا ہے. اور ستارہ کے اوپر بھی مجھے بس کیا کہہ سکتی ہوں, اس بیچاری کی قسمت ایسی ہے, اس کو جو لوگ ملتے ہیں ڈسنے والے ہی ملتے ہیں. کیا نینا کہوں, کیا نجو کہوں. اور نجو تو ہے وہ ستارہ کی, نجو کہہ لیں نینا کہہ لیں, پرانی دشمن ہے, اور ان کی پرانی دشمنیاں چل رہی ہیں. ستارہ کو اس کی ماں بہت زیادہ پیار کرتی تھی, وہ چھوٹی تھی, اور نجو سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی, شروع سے برداشت نہیں ہوتی تھی, اور وہ ستارہ سے ضد کرتی تھی. اور ستارہ جو اپنی ماں کے حق کے لیے جو ہے وہ نجو سے لڑ پڑتی تھی, تبھی جو ہے نجو جو ہے وہ ستارہ سے دشمنی کر بیٹھی, اور دشمنی کو نبھا رہی ہے, اندر خانے وہ اس دشمنی کو نبھا رہی ہے. پبلک میں آ کر وہ جو کچھ کہتی ہے, جو کچھ کرتی ہے, اس کی وہ قیمت وصول کرتی ہے. جتنا وہ پبلک کے سامنے آ کر ستارہ کے ساتھ اچھا بننے کا ڈرامہ کرتی ہے, اس کی قیمت وہ پھر اپنی شرائط کی صورت میں وصول کرتی ہے اچھی بن کر. تو پھر وہ ستارہ کو لوٹتی ہے, کبھی گولڈ کے گفٹ, کبھی موبائل, کبھی کیا, اور کبھی اپنی من مرضی کی فرمائشیں اور اپنی من مرضی کی پالیٹکس میں ستارہ کو گھسیٹنا ہے. جیسے کہ اس بار وہ عربی کی زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ ستارہ کو مجبور کر رہی تھی خریدنے پہ, جو کہ اصغر خریدنا چاہ رہا تھا. یہاں بہت بڑی گیم کھیل رہی تھی نجمہ, بہت بڑی گیم. اصغر اور ستارہ کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کرنے کی گیم. اس گیم میں یہ ہونا تھا کہ اگر ستارہ بے وقوفی میں آ کر وہ جگہ خرید لیتی ہے تو اصغر نے پھن پھیلانا تھا اور پبلک میں آ کر ستارہ کے خلاف بکواسیات کرنی تھی, پھر سے ستارہ کو پریشان کرنا تھا. اور پھر یہ زمین ستارہ سے کسی نے خریدنی بھی نہیں تھی,
اور ستارہ کے لیے پریشانی بننی تھی. کیونکہ یہ زمین اگر دوبارہ سے ستارہ بیچنے کی کوشش کرتی تو پھر نجو نے کسی کو لینے دینا نہیں تھا، گاؤں میں کسی نے قدم آگے کرنا نہیں تھا، کیونکہ اس زمین کے اوپر اصغر اور ستارہ کا جھگڑا چل رہا ہوتا، پھر اس کو کوئی اور خرید نہیں سکتا. پھر مجبوراً ستارہ نے یہ زمین اصغر پر ہی بیچنی تھی، کیونکہ پیسہ لگایا ہوا تھا، چھوڑ تو سکتی نہیں تھی. اور جب اصغر پر بیچنی تھی تو پبلک نے آ کر کہنا تھا کہ دیکھا دیکھا وہ جیجو جس سے ریلیٹڈ یہاں پر بہت ساری باتیں کہانیاں تھیں، اس کے ساتھ ستارہ بزنس ڈیلنگ کر رہی ہے، آڈینس کو دھوکہ دے رہی ہے. مطلب ایک تیر سے پتہ نہیں کتنے شکار کھیلنا چاہتی ہے یہ دو منہی ناگن نجو. یہ نہیں بدلتی بھائی ستارہ. میں کہتی ہوں تم سونے کی بن کے آ جاؤ نا، یہ پھر بھی نہیں بدلے گی. یہ جو ہے تمہارے گلے کی ہڈی ہے، نہ تم اسے نگل سکتی ہو نہ تم اسے اگل سکتی ہو. لیکن اس کی سب سے بڑی ریزن ستارہ تمہاری اپنی مجبوری ہے کہ تم نے فاروق کو اپنی مجبوری بنایا ہوا ہے. اور فاروق میں تو مردوں والی بات ہی نہیں ہے. اگر فاروق میں کوئی مردوں والی بات ہوتی تو فاروق جو ہے اس چیز سے الگ ہو کر تمہاری رسپیکٹ کرتا، تم اس کی بہن ہو، تمہاری عزت کرتا، اور اپنی بہن کی اپنی بیوی کی پالیٹکس میں تمہیں کبھی پھنسنے نہیں دیتا. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے نا. لیکن ستارہ جو ہے وہ ایک طرح سے اس چیز کے اس میں رشتوں کے ہوس میں، رشتوں کی بھوک میں، رشتوں کی لالچ میں کہ بہن نے دھوکہ دے دیا، ماں مجھ سے دور ہے، ایک ہی بھائی ہے، یہ میرے قریب ہو جائے. اس کو تو جس ندیم نے ڈسا ہے اس نے اس کو اپنے بزنس میں اتنا بڑا جو ہے وہ بنا کر وہاں بٹھایا ہوا ہے، اور اس کی مرضی کی 2 ٹکے کی گھٹیا جو ہے وہ سجیشنز ہوتی ہیں ان کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو اس نے تو اس ندیم جیسے شخص کو بھی جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے، سیف کیا ہوا ہے. یہ بہن بھائی جو اس کو سوتیلا سمجھتے، جو کیا کیا کرتے، لیکن اتنا بھی اچھے تو نہیں بنو نا کہ اگلے آپ کو نگل ہی لیں. وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کہ اتنے بھی کڑوے مت بنو کہ کوئی آپ کو تھوک لے، اور اتنے بھی اچھے مت بنو کہ کوئی آپ کو نگل لے. تو ستارہ نے تو ایسی سچویشن بنائی ہوئی ہے کہ اتنی میٹھی بنی ہوئی ہے کہ لوگ اس کو نگلنے کے لیے تیار ہوئے ہیں، اس کو درمیانہ رستہ اپنانا نہیں آ رہا. خیر جناب، یہاں پر کچھ سوال تھے. ایک جھوٹ ہے جس کو ایکسپوز کرنا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بولا کس نے ہے، اور یہ جھوٹ کس طریقے سے جو ہے وہ مجھے جھوٹ لگ رہا ہے. میں آپ سب کو بتاتی ہوں، آپ بھی اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور رکھ سکتے ہیں. عائشہ نے کافی عرصے پہلے جو ہے دلبر کے اوپر کچھ ویڈیوز بنائی تھیں، دلبر پر کچھ ریئیکشنز دیے تھے جب دلبر نے تیسری شادی کی تھی، اور عائشہ بھی میدان میں اتری تھی، اور عائشہ نے آ کر یہاں پر جو ہے حصہ لینا شروع کیا تھا. حالانکہ تب عائشہ کا کوئی حق نہیں بنتا تھا ریئیکشنز دینے کا، سب کچھ کرنے کا. ہاں بیٹے کو لینا چاہ رہی تھی، وہ علیحدہ کہانی ہے، لیکن شاید جس سین سیناریو میں دیے، خیر عائشہ نے جو ہے وہ ریئیکشنز دیے تھے. تو عائشہ نے ان ریئیکشنز میں ایک ریئلٹی جو ہے وہ رکھی تھی، اور وہ ریئلٹی یہ تھی کہ اس کے اوپر میں نے بھی ریئیکشن لیے تھے، اور کافی جو ہے ہمدردی تھی مجھے عائشہ کے ساتھ اس وقت. اس بات کے اوپر عائشہ نے کہا تھا کہ میرا جب بیٹا پیدا ہوا تھا علی، تو ان ماں بیٹا نے مطلب روبینہ اور دلبر نے لے جا کر اسی وقت میرا جو ہے آپریشن کروا دیا. مجھے دھوکے میں رکھ کر آپریشن کروایا، مجھے بتایا بھی نہیں. اور دلبر اور اس کی ماں نے کہا تھا کہ ہم اس سے مزید بچے پیدا نہیں کروائیں گے. ہو سکتا ہے دلبر نے یہ سوچا ہوا، جیسے وہ پبلک میں آ کر کہتا ہے کہ عائشہ بھی مجھ سے عمر میں بڑی تھی اور فاطمہ بھی مجھ سے عمر میں بڑی تھی. تو خیر جو بھی اس نے سوچا ہوگا. تو عائشہ نے آ کر یہ بات رکھی تھی کہ اس نے جو ہے میرا یہ سسٹم ہی سارا ختم کروا دیا، اور آج میں اس لیے ماں نہیں بن سکتی. میں ماں جیسی جو ہے وہ خوشی سے محروم ہوں، اولاد جیسی خوشی سے محروم ہوں، ممتا جیسے رتبے سے میں دوبارہ محروم ہو رہی ہوں. تو ایک ہی میرا بیٹا اور وہ یہ مجھے نہیں دے رہا. یہ وہ ساری باتیں. اور اس نے کہا تھا میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا ان ماں بیٹا دونوں نے. اور اس بات کے اوپر میں نے بہت سارے ریئیکشنز بھی دیے تھے، اور مجھے بات بہت بری لگی تھی، بہت تکلیف دہ لگی تھی یہ بات کہ آپ کیسے کسی عورت کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور عائشہ نے یہ الفاظ بھی بولے تھے کہ مجھے جو ہے اس چیز کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہو گئی ہیں، اب میں ٹھیک نہیں رہتی. میرے پورے باڈی پہ جو سوائلنگ ہو گئی ہے، وہ جو انہوں نے میرا آپریشن کروایا تھا اس کی وجہ سے میرے جسم میں بہت ساری تکلیفیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، میں نے اس پر ریئیکشن دیا کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ جو ہے وہ اس قسم کا برتھ کنٹرول آپریشن کوئی کرواتے ہیں تو وہ ایج کے حساب سے آئی تھنک ڈاکٹر کرتے ہیں. اگر ایج کم ہو تو نہیں کیا جاتا، اور اگر کر دیا جائے تو اس سے بہت سارے دوسرے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ڈپریشن کا مسئلہ کہتے ہیں، تھائرائڈ کا کہتے ہیں، اور بہت ساری اور چیزیں سنا ہے کہ اس سے ہو جاتی ہیں. تو مطلب یہ کہ اس بندی کو تکلیفوں، بیماریوں اور پریشانیوں میں انہوں نے ڈالا. تو میں نے اس بات کے اوپر بہت جو ہے وہ ہرش قسم کے ریئیکشن دیے تھے، روبینہ کے اوپر بھی اور دلبر کے اوپر. اب نجمہ نے جب آ کر پبلک میں پرسوں یہ بات رکھی اور اس نے کہا کہ عائشہ بہت بیمار ہے، عائشہ کے لیے آپ سب دعا کریں، تو میں بھی پریشان تھی. میں نے بھی کہا کہ اللہ اس کو شفا دے. اور آگے چل کر اس نے کہا
کہ اصل میں عائشہ جو ہے وہ چاہ رہی تھی کہ وہ اپنی دوبارہ سے فیملی پلان کرے اور ایک جو ہے اگلی پریگننسی جو ہے وہ چاہ رہی تھی اب ہو جائے اس کو، تو اس کے لیے وہ ٹریٹمنٹ کروا رہی تھی، مطلب یہ کہ وہ چاہ رہی تھی کہ وہ دوبارہ پریگننٹ ہو، اور اس قسم کی وہ میڈیسن کھا رہی تھی، اور اس میڈیسن سے جو ہے اس کو سائیڈ ایفیکٹس ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور اب جو ہے اس کی رپورٹیں اچھی نہیں آئی ہیں، جس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے، وہ روتی ہے، وہ ہم سے وعدے لیتی ہے، وہ بہت دکھ میں ہے، بہت تکلیف میں ہے۔ تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک بندی پبلک میں آ کر کہتی ہے کہ میرا آپریشن کر دیا گیا ہے اور میرا یہ سسٹم ہی ختم کر دیا گیا ہے اور میری باڈی جو ہے وہ اب تکلیفوں اور بیماریوں میں چلی گئی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ میرا جو ہے بچے اب نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، میرا اس قسم کا آپریشن ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ سب اس نے آ کر کہا۔ تو ایک بندی جب آ کر یہ کہہ دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے ہیں اب نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بندی آ کر کہتی ہے کہ وہ اس قسم کا علاج کروا رہی تھی کہ ہو جائیں بچے۔ تو آپریشن کے بعد تو آئی تھنک کوئی بھی گائناکالوجسٹ جو ہے وہ نہیں کرتی اس کا ٹریٹمنٹ نا، اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے آئی تھنک۔ ہاں جو دوسرا آپریشن ہوتا ہے، ایک اور طرح کا آپریشن ہوتا ہے، اور اس کا تو ٹریٹمنٹ ہے، اس کا تو یہ ٹریٹمنٹ ہے کہ اس کا دوبارہ ایک چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے اور وہ سارا سسٹم واپس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس وقت عائشہ نے یہ کیوں کہا تھا کہ اب میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ عائشہ کی تو اس شادی کو بھی تقریباً آئی تھنک 6-7 سال ہو گئے ہیں، عائشہ کی عامر کے ساتھ شادی کو بھی 6-7 سال ہو گئے ہیں۔ تو اگر وہ آپریشن اس طرح کا ہوا ہوتا جو ریورسیبل ہوتا، ٹھیک ہے، ری آپریٹیبل ہوتا، تو عائشہ نے علاج کب کا کروا لینا تھا، ہے نا۔ تو جب عائشہ نے اتنا عرصہ آپریشن نہیں کروایا اور عائشہ نے پبلک میں آ کر ریئیکشن دیا کہ میرا اب یہ سسٹم ختم ہے، اٹ مینس کہ عائشہ کا وہ سسٹم ختم تھا، اور ایک بندی کا جب یہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے تو پھر آ کر یہ کہنا کہ اس کے لیے میڈیسن کھا لیے کہ پھر بھی بچے ہو جائیں، تو یہ کیا طریقہ تھا؟ یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا نا کہ بھائی اس کے تو سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ نجمہ نے جھوٹ بولا ہے کہ عائشہ نے بچے ہونے کے لیے میڈیسن کھائی ہے، یا اس وقت عائشہ جھوٹ بول رہی تھی کہ جو ہے میرے اب بچے نہیں ہو سکتے اور میرا ایسا آپریشن کروا دیا گیا ہے۔ یہ بات ان دونوں میں سے یہ بات کس نے جھوٹ بولی؟ اس وقت عائشہ نے جھوٹ بولا یا اب نجمہ جھوٹ بول رہی ہے؟ اور اگر اس وقت عائشہ نے جھوٹ بولا تو عائشہ کو شرم کیوں نہیں آئی اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے اور ایسی بات بولتے ہوئے؟ اگر ری آپریٹیبل تھا وہ سسٹم سارا تو اس کو اپنا جو ہے وہ 6-7 سال ہو گئے شادی کو، اس کو اپنا آپریشن کروا لینا چاہیے تھا، اور اس کو پبلک میں آ کر کم سے کم ایسی چیز ایسی بات نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی اس وقت عائشہ نے جھوٹ بولا یا آج نجمہ جھوٹ بول رہی ہے، کچھ تو دال میں کالا ہے۔ خیر یہیں کرتے ہیں اپنے ریئیکشن کا اینڈ۔ آپ نے لائک کرنا نہیں بھولنا اور اپنی رائے کا اظہار ان تمام پوائنٹ آف ویوز کے ساتھ جو ہے آپ لوگ بھی جس پوائنٹ کے اوپر کوئی بات رکھنا چاہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور رکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔